अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 30 दिन में साल 2020 खत्म होने वाला है। वो साल जिसका इतना ज्यादा इंतजार किया था, मॉन्यूमेंटल था। जनवरी में जब ये शुरू हुआ तो लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब देखे, बड़ी लंबी लिस्ट रेजोल्यूशंस की बनाई। हम भी सोच रहे थे रोज आपसे आपके किसी एक रेजोल्यूशन के बारे में बात करें, लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ा सिर्फ और सिर्फ इसका नाम पेंडेमिक और कोविड के जरिए ही याद रखा जाएगा। लेकिन जी हमारी ऑपोजिशन जमातें कोविड पे यकीन ही नहीं रखती। उनको लगता है पीडीएम के जितने भी इजलास होते हैं, जितने इज्तिमात होते हैं, उसमें कहा जाता है नहीं जी हुकूमत सियासत कर रही है, कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत का अपना रोना है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों 60 से ज्यादा लोग एक दिन में जाँ बहक हो जाते हैं। कल के नंबर्स को अगर देखा जाए तो सूरत हाल काफी तशवीशनाक है। और आपको ये भी बताते चले कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आ रही है, नंबर्स आ रही है, वो केपी में आ रहा है यानी पॉजिटिविटी की। ऑन द अदर हैंड अगर हम शहरों के हवाले से देखते हैं, कराची शहर सबसे आगे है। इस वक्त ये वायरस, ये वबा कोई तफरीक नहीं कर रही अमीर या गरीब के ऊपर, सियासतदान है नहीं है। आदिल सिद्दीकी साहब जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा से है, उनका भी कल इंतकाल कोरोना के बायस ही हुआ। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि पीडीएम के तमाम अरकान को, कायदीन को अवाम की परवाह नहीं है। खैर जी आपको बताते चलें कि आज का दिन यानी 1 दिसंबर पूरी दुनिया में गिविंग ट्यूसडे के नाम से मनाया जा रहा है। हैशटैग गिविंग ट्यूसडे अगर आप देखेंगे तो आपको अपनी पसंद का कोई भी ऐसा कॉज नजर आएगा जिसके लिए आई फील यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ। एज द ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर ऑफ टीसीएफ मैं आपको बताती चलूं कि 29 नवंबर से लेके आज के दिन तक हमने 3 दिन की एक कैंपेन की थी जो हमारी मैचिंग कैंपेन फॉर गिविंग ट्यूसडे कहलाती है। यानी अगर आप टीसीएफ को सपोर्ट करना चाहते हैं, बच्चे और बच्चियों के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहते हैं, तो आप दुनिया में कहीं पे भी हों, आप टीसीएफ कनाडा, यूएस, यूके, टीसीएफ पाकिस्तान, इवन टीसीएफ यूएई के लिए कोई भी डोनेशन दे सकते हैं। एंड आर जेनरस डोनर्स, उन्होंने कहा है कि आप जो भी अतिया देंगे उसको डबल कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपए अतिया करने का सोचा तो वो उसको डबल करके, उसको मैच करके 2000 कर देंगे। हम सब ब्लैक फ्राइडे डील्स ढूंढ रहे होते हैं। दिस इज द बेस्ट डील जिसमें आपका इम्पैक्ट और ऑफ कोर्स आपका सवाब डबल हो सकता है। सो मेक यूज ऑफ दैट गिविंग ट्यूसडे। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे भी मनाया जाता है। लेकिन पहले मैं जाना चाहूंगी पीडीएम के मुल्तान जलसे की तरफ। तो आइए जरा इसकी तरफ देखते हैं और सूरत हाल देखते हैं। इसके ऊपर एक रिपोर्ट है हमारे पास। जी जनाब, इस पीडीएम में हमने कई रेगुलर्स को देखा। तमाम जो पीडीएम के अरकान हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी। लेकिन जो धुआंधार एंट्री दी है वो आसिफा भुट्टो जरदारी ने दी है। और इनके बारे में कई लोगों ने कल ये कहा कि जो इनका अंदाज़े बयां था, जो खिताबत था, और ऑफ कोर्स जो इनकी एक अवामी राब्ते की एक अपनी लगन थी, द वे शी वाज कैरिंग हरसेल्फ, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की याद ताज़ा हो जाती है। हम देख सकते हैं कि साबिक सदर की साहबजादी एंड ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन इस वक्त मैदान में उतरी हैं बिकॉज बिलावल साहब हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। और इनके हो सकता है स्टांस से, इनके बयानिए से आपको इख्तलाफ हो सके, लेकिन जिस जुर्रतमंदी का इन्होंने मुजाहरा किया है, आई थिंक शी इज अ फ्रेश एंट्री इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। आइए देखते हैं इसी हवाले से एक रिपोर्ट। वेलकम बैक। आप देख रहे थे ये आई थिंक इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट नज़ीर लगाई साहब। उनसे जानते हैं कि आसिफा भुट्टो जरदारी की इस बड़ी एंट्री के बारे में वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। जी वालेकुम सलाम। एनीबडी हुज बिन कवरिंग क्लोजली, या हमारी जनरेशन जो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा से बहुत इंस्पायर्ड रही है, उनके लिए ये बड़ा इमोशनल मोमेंट था। मैं जानना चाहूंगी आपने इस एंट्री को और आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा की स्पीच को कैसे देखा? एक तो ये कि आसिफा को बहुत बचपन से, जिस तरह आप लोग जानते हैं इसी तरह मैं भी जानता हूँ जी। और मैंने जरा क्लोज उसको देखा है, जब वो 2 साल की थी, जब वो 4 साल की थी, जब कुछ बड़ी हुई। एक दफा जब हम लंदन में मिले थे तो अभी वो माँ की गोद में थी। मेरे ख्याल में कुछ 7 साल की शायद उम्र रही होगी, 7-8 साल की, 7 साल की होगी उनकी उम्र। उनसे उस वक्त मिले। फिर उसके बाद जब वो बड़ी हुई तो मिली। फिर मैंने 2-3 साल पहले फिर उनसे एक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बहुत खुशगवार मुलाकात हुई। मेरे ख्याल में मैं जिन बेटियों को बहुत अच्छा समझता हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगता है जो अपने पेरेंट्स का, अपने वालिद का सर भी बुलंद करती हैं, बिलाशुबा सिदरा में आप
کو بھی ان میں سمجھتا ہوں. میں نے دیکھا آصفہ کو، زرداری صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا دبئی میں، اور روبرو ہم کھڑے ہوئے تھے، اور زرداری صاحب کی پیٹھ جو تھی وہ سیڑھیوں کی طرف تھی، تو پچھلے دروازے سے نمودار ہوئی آصفہ، اور بہت خاموشی سے آہستہ آہستہ سیڑھی پر قدم رکھا، ایک دوسرا تیسرا قدم، پھر انہوں نے دیکھا والد کو، پھر میری طرف ان کی نظر پڑی تو مجھے انہوں نے ویو کیا ہاتھ کے اشارے سے، میں نے بھی انہیں ویو کیا، تو زرداری صاحب نے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا کہ آصفہ ہے. پھر آصفہ تیزی سے سیڑھی اتر کر دوڑتی ہوئی تقریباً آئی اور آ کر اپنے والد سے گلے ملی اور کافی دیر بات کرتی رہی. پھر جب واپس گئی، میں نے ایسا واپس جانا جو ہے زندگی میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ وہ والد کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر پچھلے پیر چلی، اور پچھلے پیر چلتے 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 کافی دور جو سیڑھیاں تھیں سیڑھیوں کے قریب پہنچی، پھر سیڑھیوں پر الٹے پاؤں چلتے چلتے سیڑھیوں پر الٹے پاؤں چلتی گئی، اور جب سیڑھیاں ٹرن کر رہی تھیں تو تب بھی وہ الٹے پیر چل رہی تھی، اس کے بعد ظاہر اوپر چلی گئی. تو بالکل نذیر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی بصیرت جس کا ہم کہتے ہیں کہ سگنیچر مارک ہے، چیمپئن آف ڈیموکریسی مانا جاتا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو جھلک نظر آئی ہے کل ان کے خطاب میں لوگوں کو محترمہ کی؟ پھر ایسا لگتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں میں سیاسی طور پہ سب سے زیادہ تیار ہیں آصفہ جی، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ میں سب سے زیادہ سب سے کم کی بات نہیں کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ تینوں بہن بھائی ایک جیسے ہیں، اور ایک ہی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے، ایک ہی جیسا ویژن ہے. ہم نے بختیور کو بھی سنا ہے، ہم نے بلاول بھٹو کو بھی سنا ہے، اور ہم نے ان کا انداز بھی دیکھا ہے. یہ بہت زیادہ والد سے اور والدہ دونوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں، اور نانا کو بہت زیادہ وہ کرتی ہیں، بہت ایڈمائر بھی کرتی ہیں، اور ان کو بہت سی چیزیں ہیں، اور ان میں بہت سی چیزیں پازیٹیو ہیں. ایک تو ڈاؤن ٹو ارتھ جو ان کا ایک رویہ ہے، جو جس طرح بھٹو صاحب کا رویہ تھا کہ عام لوگوں کے اندر گھل مل جانا، عام لوگوں کو عزت دینا، اور ان کے ساتھ بہت رسپیکٹ سے پیش آنا. میں نے انہیں نواب شاہ میں بھی دیکھا، کراچی میں بھی دیکھا، لاہور میں بھی دیکھا، لندن میں بھی دیکھا. نذیر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پی ڈی ایم کے اس جلسے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی تنقید کی پی ڈی ایم پہ، ان کا کیا کہنا ہے آئیے ہم لوگوں کو سنواتے ہیں. جی نذیر صاحب، آپ نے دیکھا کہ ایک تنقید جو بارہا لوگ کر رہے ہیں کہ کرونا کی سخت ترین دوسری لہر پاکستان میں اس وقت ہے، لیکن پی ڈی ایم کے جلسوں میں ایسا لگتا ہے کہ کرونا سے ہم بالکل آزاد ہو چکے ہیں، اس کا کوئی خوف اور خطرہ ہم میں نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ حکومت کی ایک دو عملی ہے نا. کل جلسہ تھا ملتان میں، اور نوشہرہ میں جو ہے وہ وفاقی وزیر کا تھا، وزیر دفاع کا تھا، اور اس سے 2 دن پہلے جو ہے وہ سکھر میں وزیر جناب اسد عمر صاحب کا تھا. اس سے پہلے گجرانوالہ میں جو ہے وہ محترمہ فردوس عاشق اعوان تقریر کر رہی تھی. تو وزراء کے جلسوں میں کرونا وہ نہیں ہوتا ہے، اور اپوزیشن کے جلسوں میں ہوتا ہے. تو حکومت کو اگر کسی کو گڑ کھانے سے منع کرنا ہے تو پہلے حکومت خود گڑ کھانا چھوڑ دینا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں دوہری پالیسی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومتی جلسوں میں کہا جائے کہ کرونا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب پی ڈی ایم نکلے تو یہ تنقید آئے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں ناظرین کہ مریم نواز صاحبہ نے اس بارے میں کیا کہا. کہا کہ یہ تھرو آؤٹ جو بات کی جا رہی ہے، اٹ از آل اباؤٹ کہ پی ڈی ایم کے اجتماعات سے موجودہ حکومت ڈر گئی ہے. کیا اس میں کوئی وزن ہے؟ آئیے سنواتے ہیں کہ انہوں نے کل کے جلسے میں کیا کہا ہے. خود اقتدار چھوڑنے پر اتفاق کر لو، پی ڈی ایم فیصلے کرنے والی ہے، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں. مجھے اگر جیل بھی جانا پڑے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. پاکستان کی عوام عمران خان کا لاک ڈاؤن کرنے والی ہے. یہ کرونا نہیں ہے، یہ حکومت جانے کا رونا ہے. کووڈ-18 جس کا نام عمران خان ہے، کووڈ-19 سے پہلے کووڈ-18 کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہے. کیا اسرائیل کے حق میں چلنے والی مہم کے پیچھے بھی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز ایک ہی پیج پہ ہیں یا نہیں؟ جی نذیر صاحب، آپ نے سنی مریم نواز صاحبہ کے جو سوٹس تھے فرام پی ڈی ایم کا کل کا جو جلسہ ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب عوام اس حد تک عاجز آ چکے ہیں، حکومت کو جانا ہوگا؟ کیا اس کا اندیا آپ کو کچھ ملتا ہے؟ ہم نے
بہت دیکھا تھا اس حکومت کے وعدے دیکھے تھے، اس حکومت کے دعوے دیکھے تھے، ان کا سونامی دیکھا تھا، ان کے ڈی جے دیکھے تھے، ان کے گانے دیکھے تھے، ان کا شور و غل دیکھا تھا، ان کے انداز دیکھے تھے، ان کا پاکستان کو تبدیل کرنے کی باتیں دیکھی تھیں، اور ہم نے جو خواب کی تعبیر دیکھی ہے وہ بہت بھیانک ہے، بہت دردناک ہے۔ انہوں نے ملک کو ایسے کنارے پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ جب کوئی پاکستان کی وزارت عظمیٰ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، پاکستان بہت مشکل حالات میں ہے، خارجہ پالیسی ہماری ٹوٹل فیل ہو چکی ہے، ہماری داخلہ پالیسی فیل ہو چکی ہے، ہم لوگوں کو ان کی زندگی کی رمق چھین لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس حکومت نے۔ لیکن نذیر صاحب ویری کوئکلی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم جو اس وقت اپوزیشن کا ایک الائنس ہے، یہ رمق لوٹانے میں، پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے اور داخلی پالیسی کو بہتر کرنے میں کیا زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ہم بہت بدنصیب ہیں اس معاملے میں کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کم از کم یہ تو جائے نا، اور واقعی اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو اس وقت مسلط ہے اس خاص لمحے میں اس کے جانے کا ہمیں بہرحال یہ ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے کوئی چیز ڈیلیور نہیں کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف لوگوں نے نظریں اٹھائی ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طرح جوش و خروش تھا گجرانوالہ میں، کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، اور کل کے جلسے کو جو انہوں نے 3-4 دن سے ایک جلسہ بنایا ہوا تھا، جو اس طرح سے انہوں نے کہا اجازت نہیں دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، سارا کچھ کیا گیا، پھر عین موقع پر کہا گیا کہ جی ایسا کر لیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے ان کا وہ لوگوں کو اور زیادہ بہت شکریہ نذیر صاحب۔ یہی دیکھنا ہے کہ یہ اپوزیشن کی جیت سے زیادہ حکومت کی اپنی ناکامی ہے۔ اگر وہ اپنے وعدوں کو، اپنی چیزوں کو ڈیلیور کر پاتے تو شاید عوام اتنی بڑی تعداد میں پی ڈی ایم جلسوں میں نہ پہنچے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا۔ ایک چھوٹا سا خبریں اور بھی ہیں، اور آج کا دن خاص طور پہ جس طرح کہا جاتا ہے 1 دسمبر دنیا بھر میں HIV کے ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، اور ذرا بات کرتے ہیں ہمارے روایتی اور ہمارے فوک میوزک کی، جس کو جب بھی اگر کوئی میوزیشین اپنے انداز میں ری ورک کرتا ہے تو لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ عروج فاطمہ اور علی ظفر نے ایک دفعہ پھر فوک سانگ جو کہ سندھی فوک سانگ ہے وی ہیو آل گرون اپ ٹو ہے الے کو دوبارہ سے ری ورک کیا ہے، اور اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اٹ وینٹ وائرل امیڈیٹلی۔ سب سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں ایک رپورٹ، اور پھر بات کرتے ہیں عروج سے۔ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں دس بیوٹیفل سانگ دیٹ وی ہیو آل گرون اپ ٹو۔ پاکستان کی ثقافت کے سارے ہی رنگ بہت خوبصورت ہیں، اینڈ دس ڈائیورسٹی از آور اسٹرینتھ اینڈ نیڈس ٹو بی سیلیبریٹڈ مور۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج فاطمہ، ان سے جانتے ہیں کہ واٹ واز ہر ایکسپیرینس لائک پریزنٹنگ دس سانگ اینڈ آف کورس ورکنگ ود علی ظفر۔ السلام علیکم عروج۔ وعلیکم السلام۔ ویری گڈ مارننگ ٹو یو عروج۔ مجھے بتائیے کہ دس سانگ آبویسلی ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ جب آپ کے پاس یہ اپرچونٹی آئی کہ اس کو آپ ری ورک کر سکتی ہیں تو کیا چل رہا تھا ذہن میں؟ کیا کوئی فیئرس تھے کہ لوگ اس کو کیسے ریسیو کریں گے، پسند کریں گے، نہیں کریں گے؟ آپ اپنی بات بتائیے۔ اچھا جی، تو فرسٹ آف آل تو لیلا کے بعد علی بھائی کے ساتھ مطلب ہمارا ایک طریقے سے کانٹیکٹ ہو گیا تھا۔ دین پھر ہماری آپس میں بات ہوئی کہ ہمارا یہ موٹو تھا کہ ہم ہر کلچرل سانگ کو جو ہے وہ سنگ کریں۔ دین جو ہمارے ساتھ گانے میں موجود ہیں، ریپ کر رہے ہیں عابد گروئی، وہ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، تو انہوں نے ہمیں سجیشن دیا لے سانگ کا۔ انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا سانگ ہے، تو ہم اس سجیشن کو لے کر گئے علی بھائی کے پاس، اور دین علی بھائی نے ڈسکس ہوا آپس میں، دین ویڈیو ہوئی اور ریکارڈنگ ہوئی۔ دین مطلب تو تھا کہ مطلب کیسا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، ہٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت لوگوں کی طرف سے آئی تھنک اس کو بہت پذیرائی ملی، لوگوں کی آپ نے یادیں تازہ کر دی بچپن کی۔ مجھے یہ بتائیے عروج، یہ بڑا اچھا انیشیٹو مجھے لگا، جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم تمام فوک میوزک کو، ہمارے جو کلچرل، ہماری جو ثقافتی اثاثہ ہے اس کو دوبارہ سامنے لے کے آنا چاہیں گے، اور اس کو یعنی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ پیپل فرگیٹ دیز سانگس۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک خلا ہے، ایک کمی ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا فوک میوزک ہے اس کو اس طرح سے ہم پریزنٹ نہیں کر پا رہے، یا نئے گانے نہیں آ رہے، یا اب جو جنریشن ہے وہ ان گانوں کو اس طرح سے یاد نہیں رکھتی۔ یہ آپ کو ایک گیپ نظر آتا ہے؟
ہاں جی بالکل، مطلب جس طرح پہلے زمانے میں فوک تھا، مطلب فوک کا اسکوپ تھا، اب وہ نہیں ہے. اب آ گیا ہے ہمارے پاس جیسے راک سانگز آ گئے ہیں، رومانٹک سائڈ وغیرہ. فوک بہت پیچھے چلا گیا ہے. مطلب فوک کو اتنا مطلب اہمیت نہیں دی جاتی، نہ فوک کو اتنا گایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو کلچر ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. ہمارا کلچر ورلڈ کو نہیں دکھ رہا. تو ہم نے پھر یہی سوچا کہ یار سیڈ رومانٹک سے ہٹ کر کچھ نیا کرتے ہیں، کچھ فوک کرتے ہیں. تو ہمارا موٹیو یہ تھا. اچھا، جب آپ کا نیشنل ایک ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ ہر ریجنل لینگویج کے لیے وقت تھا، پروگرامنگ میں ٹائم ہوتا تھا اور ایک حصہ ڈالا جاتا تھا. اٹ واز پارٹ آف دا مینڈیٹ کہ آپ کا جو لوک ورثہ ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا. مجھے یہ بتائیں عروج کہ جب اس گانے کی شوٹ ہو رہی تھی، اینڈ آبویسلی وی سی اے لاٹ آف بیوٹیفل کلرز، وادی مہران کے اس میں ہمیں رنگ نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے علی ظفر نے خود اس گانے کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اجرک بنانے والے آرٹیزنس کے نام. آپ کی کیا فیلنگ تھی جب یہ گانا شوٹ ہو رہا تھا؟ اس کے لیے خود آپ کو کچھ ریسرچ کرنی پڑی، کچھ سوچا کہ لک کیا ہوگی، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کیری یور سیلف؟ اچھا جی، تو میں نے تو اسپیشلی اپنے لیے ڈریس بنوایا تھا سندھی. بہت ٹائم سے میں نے بنوا کے رکھا ہوا تھا اور بڑا شوق تھا مجھے اس کو پہننے کا، کیونکہ وہ بڑا بھاری سا ڈریس تھا. تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کیونکہ اس بار آؤٹ ڈور شوٹ تھا پراپر طریقے سے، اور اس بار گرینڈ طریقے کا ہونے والا تھا. اس سے میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی اور ویسے ہی ہوا. شوٹ پہ بہت مزہ آیا اور بہت کچھ نیا سیکھنے. اچھا، یہ جو کلرز ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ کوئی فوک ڈریس پہنتے ہیں، اٹ میکس یو فیل لائک اے پرنسس. مجھے یاد آ رہا ہے جب میں آپ کا یہ گانا دیکھ رہی تھی کہ ان مائی اسکول لائف ہم نے ایک سندھی ولیج کی ڈپکشن کی تھی پوری کلاس نے، تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا اور اس میں ہم نے پرفارم کیا تھا موڑ توڑ تلے رانا پہ، وچ از اگین اے ویری فیمس سندھی سانگ. اور اس کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کی بچپن کی اور چائلڈہڈ میموریز ایز ویل ایز پی ٹی وی میموریز ساری آ گئی ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور ہم کینلی عروج ناؤ وی آر ویٹنگ کہ آپ نے جیسے خود کہا نا کہ لیلا اور لیلا کے بعد الے، اور اس کے بعد اب ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ لوگ اگلا فوک سانگ کون سا لے کے آئیں گے. سو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر دس مارننگ. ونس اگین گڈ لک فار آل یور ون. اچھا جی، جیسے ہم نے کہا کہ 1 دسمبر کو پوری دنیا میں ورلڈ HIV ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، مہلک ترین بیماری جس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر نمبرز کی طرف دیکھا جائے، نمبرز بتدریج بڑھ رہے ہیں. پاکستان میں ایک وقت تک بڑا فوکسڈ کام ہو رہا تھا، اب انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. اس پہ بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ذرا شروع کرتے ہیں ورلڈ HIV ڈے کے حوالے سے. 1 دسمبر کو پوری دنیا میں HIV کی اویئرنیس اور آف کورس ایڈز کے حوالے سے منایا جاتا ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90 کی دہائی میں اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا اور ہمارے نمبرز نیچے بھی گئے. لیکن پھر ہم نے ایک خلا دیکھا جس طرح کے پاپولیشن ویلفیئر کے اوپر اور HIV پہ کام ہونا کم ہوا. ہم نے ایک طرح سے آنکھیں موند لیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں ڈرگ یوزیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس منشیات کے استعمال کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سرنجز کا آپسی استعمال کرتے ہیں، اس میں اگر آپ پورے پاکستان میں ان کی موومنٹ کو دیکھیں، انفارچونیٹلی دے اسپریڈ دا ڈیزیز. اس کے علاوہ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک حاملہ خاتون کو اگر HIV ہو تو اس کے ہونے والے بچے میں بھی اس کے ہونے کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں. There's a lot of stigma. ہمارے معاشرے میں اس سے ٹیبو بہت زیادہ اٹیچڈ ہے. اگر لوگ HIV پازیٹیو ہوں بھی تو اس بارے میں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ ازدواجی تعلقات اور برتھ یا پھر منشیات کے استعمال سے یہ آپ کو بیماری لگ سکتی ہے. آٹومیٹکلی لوگوں کے ذہن میں جو بات جاتی ہے وہ آپ کے کردار پہ آتی ہے. برد کرداری کی طرف آپ کا ایک رجحان جاتا ہے، بد چلنی کی طرف، کہ شاید یہ وجہ ہے کہ آپ نے یہ مرض کانٹریکٹ کیا ہے. لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ پورے پاکستان میں جہاں بلڈ کو اسکرین کرنے کے کہ لوگ اس کو ایز اے بزنس بھی کرتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہوئے لوگ اکثر اپنے بلڈ کو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس خون کو بیچ رہے ہوتے ہیں. اگر بغیر اسکریننگ کا آپ کو خون لگا دیا جائے، اس خون کے عطیے کا استعمال کر لیا جائے آپ کے کسی پیارے کے اوپر، تو نہ صرف HIV بلکہ ہیپیٹائٹس کی کئی اقسام کی بیماریاں ان کو ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے کسی کو جج کرنے سے پہلے کہ جی ضرور آپ کے ماضی میں کوئی عجیب سی بات رہی ہے یا آپ برد کرداری میں ملوث رہے ہیں، یہ بڑا اہم ہے کہ ہم جان سکیں کہ ایڈز کن وجوہات کی وجہ سے پھیلتی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احتیاط لازمی ہے. آپ اس کے پھیلنے کے جو مختلف طریقے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ اپنی پرسنل
अंडरस्टैंडिंग से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा खुदा न खासा अगर आप HIV पॉजिटिव हो जाते हैं तो इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। दुनिया भर में इतनी ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए कि इनइक्वालिटी है कि हम ये भी देखते हैं कि अफ्रीका में जहाँ सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं, वहाँ पे कई कबीले, कई कस्बे इतने गरीब हैं कि वहाँ पे जब अद्वियात पहुँचती हैं, क्योंकि आपकी सिर्फ एक हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर आप रहते हैं, उस सिनेरियो में आपके लिए कुरानदाजी बाकायदा की जाती है, सिर्फ इतनी अद्वियात दी जाती है, कई अद्वियात इसमें पेटेंटेड हैं। इंडिया की, भारत की कई फार्मास्यूटिकल्स ने कहा है कि वो कम कीमत पे ये अद्वियात बना सकते हैं, लेकिन जो रिसर्च कंपनीज हैं जिनके पास इसका पेटेंट है वो इस बात की इजाजत नहीं देती। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि जब साल 2000 का टर्न था, मिलेनियम आया था और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाती थी, तो आपको जानकर ये हैरत होगी कि उन गोल्स में से एक ये भी था कि साल 2020 तक HIV का इलाज पा लिया जाएगा और इसको खत्म कर दिया जाएगा, इस बीमारी को, और इससे बचाव के तरीके हमारे सामने होंगे। लेकिन इस वक्त एहतियात के अलावा कोई और तरीका नहीं है। हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ते जी, अगला इशू जो हमारे पास है, खुसूसन क्योंकि सर्दियों के दिन हैं और कराची में हम देख रहे हैं कि एक तरफ हम आपको वीडियोस दिखाते हैं कि मुख्तलिफ पकवान बनाएं, पकौड़े इंजॉय करें, कुछ अपनी मनपसंद की सौगातें लें, लेकिन कराची वालों के लिए एक नया मसला हर विंटर्स की तरह ये कि बिजली के बाद जी अब गैस की लोड शेडिंग भी आम बात हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं इस पे एक रिपोर्ट। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि सर्दियों में गैस की किल्लत एक नया मसला लोगों के सामने। कई हमारे दोस्त इस वक्त गैस के सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं ताकि रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं, खाना पकाना एटसेट्रा, उस सबको किया जा सके। एक कॉलर हैं जी हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, एहसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी एहसन, क्या कहेंगे आप, कराची के किस इलाके में मुकीम है? सिद्रा, मैं नाजमाबाद से बात कर रहा हूँ, कराची के इलाके नाजमाबाद से। गैस की लोड शेडिंग वैसे तो पूरे कराची में ही है, लेकिन नाजमाबाद भी इससे मुतासिर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे एक टाइमिंग जो है वो बना दी गई है गैस की लोड शेडिंग की, और वो टाइमिंग वही है कि जब खाना पकाने का टाइम हो, या दोपहर में या रात में, उसी वक्त गैस की लोड शेडिंग होती है। और फिर उसके बाद तंदूरों पे लंबी लंबी लाइनें, हमें रोटियां लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। घर पे जाहिर सी बात है, जब खाना नहीं बनेगा तो होटलों पे इतना रश हो जाता है, और वैसे ही कोरोना वायरस इतना है कि रश की जगह पे जाना एक पॉसिबल नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी हमें अब खाना खाने के लिए, लेने के लिए होटलों पे जाना पड़ता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये इशू उठाया जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं रमजानों में अक्सर सुनते थे, क्योंकि उस वक्त तलने तलाने का बाहर भी देखते थे कि काम ज्यादा हो रहा होता था, तो लोग कहते थे कि एन आपके मगरिब से पहले के वक्त में जब आप अपनी इफ्तार बना रहे होते हैं तब गैस के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। लेकिन इस वक्त आपने कहा कि खाना पकाने के जो औकात हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि सुबह सवेरे जब गैस की लोड शेडिंग हो और ठंडे यख बस्ता पानी से मुंह धोना पड़े, उस वक्त क्या हालात होते हैं, खासतौर पर घर में बुजुर्ग हो तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है लोगों के लिए। तो ये बहुत बड़ा पेन है क्योंकि अक्सर और बेशतर काफी लोगों के घरों में गीजर वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती, उन्हें गर्म पानी करना पड़ता है चूल्हे पे। और जब गैस नहीं आए, जब डेगची रखी जाए गर्म पानी करने के लिए और चूल्हा जलाया जो गैस नहीं आए, तो ये ऐसा पेन है कि ठंडे पानी से नहाना और फिर उसके बाद गैस का ना आना, ये बड़ा शदीद पेन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं। कराची के इलाके नाज़माबाद से हमारे कॉलर किया कि उनके लिए शदीद मुश्किलात का उनको सामना है, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि गैस हमारे पास जो कुदरती असासा है, बहुत पहले से, मैं आपको बताऊं कि 2005 में मेरी नजर से एक रिपोर्ट गुजरी थी और उसी वक्त से सुई सदन गैस और सुई नदन गैस दोनों इस तरफ इशारा कर रहे थे कि जो हमारे इस्तेमाल में ये असासा है उसका हम बेदुरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियल के साथ साथ हाउस होल्ड में भी। और ये अब सप्लाई और डिमांड का जो फर्क है, जो गैप था, वो आना शुरू हो जाएगा। हमें ऑल्टरनेटिव्स के पास चलना चाहिए। इसके अलावा हम कई चीजों को बड़ी बेएहतियाती से भी इस्तेमाल करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फरहान कराची से बात कर रहा हूँ। फरहान साहब, कराची के किस इलाके में मुकीम है और क्या आपको भी गैस की किल्लत का सामना है? जी सिद्रा, मैं नॉर्थ नाज़माबाद से बात कर रहा हूँ और काफी मसाइल हैं गैस के हवाले से ना, क्योंकि बेसिकली हम हॉस्टलाइज हैं, तो उस हवाले से हमें कुकिंग के हवाले से दीगर जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर पेश आ रहे हैं, क्योंकि प्रेशर कम है यहाँ पर। सही।
صحیح. اور اس کا آپ نے اس کا حل کیا نکالا ہے؟ بہت سارے لوگ بازار سے پرائیویٹلی گیس سلنڈرز خرید رہے ہیں تاکہ ضرورت کو پورا کیا جا سکے. کیا یہ آسانی سے میسر ہیں؟ بالکل. ایل پی جی جو سلینڈرز ہیں وہ تو اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کی قیمت کے حوالے سے بھی، کیونکہ جب شارٹیج ہوتی ہے گیس کی یا پھر جب پریشر کم ہوتا ہے تو ان کی پرائس آٹومیٹیکلی وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی پرابلم ہوتی ہے. لیکن پھر بھی جو ہے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور اس کی جو ہے یہ نایاب بھی ہو جاتی ہے، ملتے کم ہے. اچھا، بہت آپ نے اہم طرف اشارہ کیا. مجھے بتائیے کہ جو گیس سلنڈرز خریدے جاتے ہیں ہاؤس ہولڈ استعمال کے لیے، اس کی صحت یعنی اس کی مینٹیننس اور اپ کیپ سے آپ مطمئن ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوالٹی چیک ہے؟ کیونکہ کئی آپ دیکھیں کہ لوکل وینڈرز جو آپ کو ریفل کر کے اگر یہ گیس سلنڈر دے رہے ہیں تو خدا نخواستہ اس کے پھٹ جانے کا یا کسی ایکسیڈنٹ کے ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. ایبسلیٹلی ایسا ہی ہے، کیونکہ اکثر جو ہے گاڑیوں میں، اکثر جو ہے عمارات میں جو سلینڈرز کی بلاسٹنگ کے حوالے سے کافی پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے اور کافی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہمیں جو ہے کافی خطرات ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں کافی تحفظات ہیں. اب یہ جو متعلقہ ذمہ داران ہیں، متعلقہ جو ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک تو یہ جو پریشر کا ایشو ہے کراچی میں، انفیکٹ اوور آل میں جو ہے سردی کی آمد کے ساتھ. بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا کے سرویز میں کراچی کو بدترین ایسا شہر قرار دیا گیا ہے جہاں پہ انفراسٹرکچر شہریوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے، جو بیسک لیونگ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا مطالبہ آف کورس آپ دیکھیں کہ سینسس کہتا ہے کہ کراچی شہر میں صرف 1.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں، جبکہ اگر آپ ایکچوئل نمبرز کی طرف دیکھیں اس کا اشارہ 3 کروڑ لوگوں کی طرف ہے. پانی کے بعد اب لوگ گیس کے سلنڈرز لینے پہ مجبور ہیں. کل ہم سوئی سادن گیس کے ترجمان سے بھی بات کریں گے اور اس مسئلے کو دوبارہ اٹھائیں گے. لیکن اہم بات، کیا کراچی کے شہریوں کے لیے یہ سہولتیں واقعی بہت مشکل رہیں گی؟ کیا ان کے حوالے سے کوئی نہیں سوچ رہا؟ ویئر از دا ماسٹر پلان فار دس سٹی؟ اس پہ بات کریں گے ہم کل. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں سدرا اقبال. حال ہی میں ایک سروے کیا گیا جو کہ کافی حیران کن تھا. اس میں بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری آبادی کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور آئے دن ہی الحمدللہ کسی نہ کسی فیملی میں آپ خوشخبری کی خبر سنتے ہیں. لیکن واٹ از اسٹرینج از جو اس سروے نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان میں زیادہ تر جو بچوں کی پیدائش ہے وہ ایز پری میچور بیبیز ہو رہی ہے. یعنی مدرز اپنی پریگننسی کا فل ٹرم کمپلیٹ نہیں کر پاتی اور یکایک دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کو 6th یا 7th منتھ میں جا کے بیبی ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. obviously آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بہت گہرے نتائج اور اثرات پڑتے ہیں بچے کی اپنی صحت کے اوپر بھی. بچے کی ابھی پوری ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی، جتنا اس کا ٹرم ہوتا ہے وہ نہیں کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ آف کورس بیکاز یہ پری میچور بیبیز ہوتے ہیں تو پھر یہ یوزلی سی سیکشن سے بھی ڈیلیور کیے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ارلی ایج میرجز ہوتی ہیں اور جو لڑکی یا خاتون ماں بن رہی ہے اس کی خود کی اپنی خوراک اور اس کی افزائش اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ پریگننسی کو کیری کر سکے؟ اس کے علاوہ دوسری کیا وجوہات ہیں؟ اگر آپ نے بھی اپنے ارد گرد ایسی دیکھی ہیں آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں، تو ضرور ہم سے کال کر کے بات کیجیے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی موجود ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا احتیاطی تدابیر بھی ہو سکتی ہیں. کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین ڈیورنگ دا پریگننسی اپنا خیال نہیں رکھتی جس کی وجہ سے پری میچور برتھس کی طرف جانا پڑتا ہے سچویشن کو؟ سو ویل آسک اباؤٹ دیٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر روبینہ طاہر صاحبہ. آپ IVF اینڈ انفرٹیلٹی کنسلٹنٹ بھی ہیں. یوزلی ایسا تب بھی دیکھنے میں آیا ہے جب لیٹر ایجز میں پریگننسی ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وی ہیڈ 2 سکسیسفل پریگننسیز، بالکل نارمل، ایوری تھنگ واز فائن، لیکن 3rd بیبی کے ٹائم میں اٹ واز اے پریمی. سو واٹ ریئلی گوز آن؟ ویل کنسلٹ ڈاکٹر روبینہ فار دیٹ. بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں موجود ہونے کا. اچھا جی، آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر صدف صفوان. آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. You're doing OPDs at the Nahid Medical Center اور اس کے علاوہ آپ سینئر RMO at the Sindh Government Children's Hospital بھی ہیں. آپ کی بھی یہاں موجودگی کا بہت بہت شکریہ. Last but definitely not the least, we also wanted a mother's opinion in this. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فراناز. آپ ویسے تو آپ MPhil مائکروبایولوجی میں ریسرچ کر رہی ہیں اور لیکن اس کے علاوہ جو نا اس پرٹیکولر موضوع پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کی نظر سے کیا چیز نوٹس کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ فراناز فار بینگ
being here with us as well. सबसे पहले इस बड़े अहम इशू के ऊपर कि ये जो मैंने आपको इशारा दिया कि सर्विस किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में अक्सर जो बच्चों की पैदाइश होती है वो 9 माह की कंप्लीट प्रेगनेंसी या 40 वीक के बाद नहीं होती, उससे पहले ही मदर्स लेबर में चली जाती हैं. इसकी क्या वजह है, ऐसे सिचुएशंस क्यों डेवलप हो रही हैं, इस पे बनाई हमने एक रिपोर्ट. लेट्स टेक अ लुक एट इट. अल्लाह ताला इस तरह की किसी भी आजमाइश को, बिकॉज बड़े चाव से नन्हे मेहमान का इंतजार किया जा रहा होता है, नॉट जस्ट फॉर द कपल इटसेल्फ लेकिन पूरी फैमिली. लेकिन ऐसी कोई भी सिचुएशन सबके लिए परेशानी का बायस बनती है. डॉक्टर रुबीना, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि जब हम बात करते हैं बच्चों की प्री मैच्योर बर्थ का, इसके रीजंस क्या बनते हैं मेडिकली स्पीकिंग? देखो, सबसे कॉमन है ना वो ये है कि कुछ अल्लाह की तरफ से कुछ चीजें होती हैं. किसी की जैसे बच्चेदानी का मुंह कमजोर होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो बर्थ कैनाल है उसमें कुछ इन्फेक्शंस होते हैं. उन इन्फेक्शंस की वजह से जो पानी की थैली है वो वक्त से पहले फट जाती है या बच्चेदानी का मुंह वक्त से पहले खुलना शुरू हो जाता है. सही. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अगर माँ बाकायदगी से दिखा रही है. तकरीबन 20 हफ्ते के करीब हम एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं जो कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहलाता है, जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह को नाप सकते हैं. ठीक है, उस वक्त अगर उसकी मेजरमेंट 25 मिलीमीटर से कम हो तो देयर इज अ 75% चांस कि ये बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो सकता है. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें और भी प्रिडिक्टर्स होते हैं कि जिनको हम अगर देखते हुए चलें तो लाइक वी नो कि आगे क्या हो रहा है. इन्फेक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन वुड बी कि शायद देखें वही आपकी वाली बात के जो जिसने जिस वक्त दुनिया में आना है वो तो उसका टाइम मुकर्रर है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा हम प्रोपेंसिटी क्यों देख रहे हैं? जैसे अभी हमारी रिपोर्ट में भी आपने सुना कि रोजाना 600 से ज्यादा बच्चे प्री मैच्योर बर्थ्स अगर होती हैं वो वेरियस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सरवाइव नहीं कर पाते. तो इतना ज्यादा इसका रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? देखो, पाकिस्तान में पेरीनेटल मोर्टेलिटी है जो आप बोल रहे हो ना, 600 बच्चे ये प्री मैच्योर बर्थ की वजह से, बच्चे वक्त के अपने एज के हिसाब से छोटे होते हैं उसकी वजह से मर जाते हैं, इन्फेक्शंस की वजह से मर जाते हैं. प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी का तो रिवाज है, हम प्रेगनेंसीज के बीच में हम गैप देने के कायल नहीं है. बस खवातीन जो काइंड ऑफ उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. हर साल 2 साल के बाद उन प्रेगनेंसी हो रही होती है ना, तो माँ के जिस्म को मौका नहीं मिलता अपने आप को रिकवर करने का. उसकी वजह से भी जाहिर है जब माँ की सेहत अच्छी नहीं होगी तो बच्चे की सेहत भी अच्छी नहीं होगी ना, बच्चे के लिए भी आगे डेफिशिएंसीज होंगी. फिर दूसरी चीज क्या है कि लाइक प्रेगनेंसी के दौरान बहुत रेगुलर चेकअप करने का, अच्छी खुराक का, प्रॉपर दवाइयाँ लेने का इनका रिवाज नहीं. प्रेगनेंसी के दौरान हम कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दवाइयाँ नहीं देते, सिर्फ एक आयरन और एक फॉलिक एसिड, 2 दवाइयाँ हैं जो हम मदर्स को चाहते हैं कि वो ले लें, है ना. 3rd इज कैल्शियम. तो बहुत लंबी चौड़ी दवाइयाँ हम नहीं देते, लेकिन ये कि इवन वो भी नहीं ले रही होती हैं. अच्छा, और कहीं आपने जिस तरह खुद इशारा किया कि जो बेबी की डेवलपमेंट की नीड्स हैं उसको तो वो न्यूट्रिएंट चाहिए. तो अगर माँ ये ताकत की गोलियां, ये दवाइयां नहीं लेगी, मिसाल के तौर पे आयरन नहीं लेगी, कैल्शियम नहीं लेगी, तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट बच्चे को है वो बच्चा माँ के जिस्म से पूरा कर लेता है, उसकी कैल्शियम को चूस लेता है और इस्तेमाल में लाता है. और आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक अगर इस तरह की प्रेगनेंसी हो तो फिर औरत की अपनी स्ट्रेंथ का क्या हाल होगा. डॉक्टर सदफ, आपकी तरफ आना चाहूंगी. बच्चे का उस वक्त तो जाहिर सी बात है, एक तो प्री मैच्योर बेबीज आप कभी हो सकता है तैयार ना हो. डॉक्टर साहिबा ने बताया कि कई केसेस में प्रिडिक्टर्स होते हैं, अगर कोई रिसोर्सफुल फैमिली है तो शायद उसको पता हो, लेकिन जिनको पता नहीं होता तो आप क्या देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस में? सहूलियात नाकाफी होती हैं. 600 पर डे इज अ बिग नंबर. प्री मैच्योर बेबीज को डिलीवर करने की, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की डिलीवरीज हो रही हैं, छोटे मैटरनिटी वार्ड्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, इसके अलावा दाइयाँ, मिडवाइफ्स भी हैं. आप समझती हैं कि हमारे पास वो सहूलतें हैं जो एक प्री मैच्योर बेबी को इमीडिएट जो हेल्थ केयर फैसिलिटी रिक्वायर्ड है वो दे सकें? अस्सलाम, देखिए, एज अ पाकिस्तान 3rd वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास हेल्थ इश्यूज बहुत हैं. हमारा कोई स्ट्रक्चरल हेल्थ नहीं है, तो हमें प्री मैच्योर बर्थ्स को कंट्रोल करने में या उन बच्चों को सेटल करने में बहुत टाइम लगता है. अच्छा, जो प्री मैच्योर डिलीवरीज हैं वो ज्यादातर पॉवर्टी सेंटर्स में, पॉवर्टी जो हैं उनमें ज्यादा हैं. सही. हमारे पास नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है. अच्छा, प्री मैच्योर्स की भी रेंज है ना. सही. 25 वीक्स, 26 वीक्स से लेके 37 वीक्स तक. जो 37 वीकर, 32 वीकर्स तक तो बच्चे जो है ना सर्वाइवल उनका रेट अच्छा है, मगर इससे पहले के जो रेट है वो हमारे कंट्री में 20 to 30% है. बाकी दुनिया में 70%, 80% चांसेस होते हैं, मगर क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना
اچھا نہیں ہے, اتنا پوٹینشیل نہیں ہے, تو ہمارے یہاں ڈیتھ ریشو اس لیے زیادہ ہے. صحیح. ہمارا ہیلتھ سسٹم پری میچور ڈیلیوریز کو یا پری میچور بیبیز کو بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ان کو نرسری کیئر کے لیے نیونیٹالوجسٹ چاہیے, ان کو ڈائٹیشین چاہیے, بہت 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 ڈپینڈنگ آن کے بچے کا. ایک تو وہی آپ نے جیسے کہا کہ کون سے ویک میں برتھ ہوئی ہے اور پھر وہ ڈیولپمنٹ کی کس سٹیج پہ تھا, اس کو کس طرح کی سپورٹ چاہیے. اچھا, اس میں ایک ایڈیشنل ٹراما جو ہوتا ہے انفارچونیٹلی, بیکاز بچے سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز, بچے کے اگر کوئی برتھ مارک بھی ہوتا ہے تو ایک طرح سے ذمہ داری جی اس کی ماں پہ ٹھہرائی جاتی ہے کہ تم نے احتیاط نہیں کی ہوگی, تم چاند گرہن میں باہر نکل گئی تھی تبھی بچے کے منہ پہ یہ نشان آ گیا. فرح, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خدا نہ خواستہ اف اے وومن انڈرگوز دس, تو یہ ایک بہت بڑا فزیکل, سائیکولوجیکل, ایموشنل اس کے لیے اسٹرین ہوتا ہے, لیکن ہمیں سننے میں کیا آوازیں مل رہی ہوتی ہیں, یعنی لوگ ایک تو قصوروار ماں کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اور اس کو وہ سپورٹ جو اس کی فیملی کی طرف سے ملنی چاہیے, آپ کو لگتا ہے کہ ملتی ہے؟ جی دیکھیں سدرا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایز اے ڈاکٹر روبینہ واز سینگ کہ عورت تو بس یہ سوچے گا کہ جی بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے, کوئی اس کی تو کیئر کی ہی نہیں جائے گی, اور یہ کہیں گے جیسا نارمل فیزیولوجیکل پروسیس کے بچہ ہے پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ دیکھیں بچے کو خود بھی جو آ رہا ہے دنیا میں اس کی بھی ہمیں کیئر کرنی ہے, اور مدر ڈیفینیٹلی, مطلب ہم مدر کو قصوروار تو ٹھہرا دیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کیا ویدر شی واز انڈر اسٹریس. بالکل نہیں, اور سٹریس ہر طرح کا ہو سکتا ہے فرح. جیسے ابھی ڈاکٹر روبینہ کہہ رہی تھی کہ کئی انڈیکیٹرز آپ کے پاس موجود ہیں, پریڈکٹیو ٹیسٹ آپ کرا سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک سے دوسری دفعہ اگر خاتون کو الٹرا ساؤنڈ لکھ کے دے دیا جائے ڈاکٹر روبینہ, تو گھر والے کہتے ہیں ہاں ڈاکٹرز اتنے ٹیسٹ کرا رہے ہیں. اس سٹگما کو ہم کیسے دور کریں؟ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نارمل پروسیس ہو جائے گا, مطلب پھر آپ کو ایک ایگزامپل دیتی کہ دیکھیں گاؤں میں بھی تو عورتیں بچے پیدا کر لیتی ہیں. یہ دیکھیں, ہم کوئی تو بات ہے کہ ہم اس چیز کو فار بچے پیدا کرنا جسٹ فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ یہ کام تھا ہو گیا. یعنی ہیلتھ آف اے ویمن, اس کو اسٹریس, اس کے گھر کے کام, مطلب شی از obliged اس کو سب کچھ کرنا ہے اور ایک نارمل بیبی پیدا کرنا ہے. اور اگر نہیں ہوا دین شی از ریسپانسبل کہ آپ نے خیال نہیں کیا ہوگا. پھر ہمارے یہاں جو ایک غلط قسم کی متس ہیں, میں بلکہ یہ مت ڈاکٹر روبینہ آپ کے پاس دوبارہ لے کے آنا چاہوں گی. جب آپ دیکھتی ہیں کہ فیملی والے, ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کے سامنے نہیں لیکن بعد میں ضرور قصوروار ماں کو ٹھہرائیں, تو اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کو کیا سمجھاتی ہیں, کیا کہتی ہیں, اور خاص طور پہ جب وہ خود ہو سکتا ہے ایک فزیکل اسٹرین سے اس وقت گزر رہی ہو؟ دیکھو, قصور مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں بھلے بچہ نہیں ہو رہا ہو, بھلے بچہ جلدی ہو رہا ہو, اس میں ایک بلیم تھروئنگ ہوتی ہے. کچھ لگتا ہے کہ جیسے اگر کسی ایک کے اوپر بلیم پن کر دیں گے نا کہ جی یہ قصوروار ہے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, بہت ساری چیزیں مینج کی جا سکتی ہیں. یوزلی جب اس طرح ہوتا ہے ہم دونوں کو سمجھاتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں کہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو کچھ ضروری نہیں کہ ماں نے غلط کیا ہو, یا ضروری نہیں کہ ساس نے کچھ غلط کیا ہو تو بچہ ضائع ہو. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں توہم پرستی ہے آپ کے خیال میں تھوڑا؟ یہ جیسے میں نے ابھی اشارہ آپ کو دیا کہ کہیں نہ کہیں جی چاند گرہن تھا, سورج گرہن تھا, فلانا ستارہ الٹا چل رہا تھا, ایسی باتیں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو, بہت سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ انہیں فالو کر لیں. آپ کہتے ہیں ہیل نہیں پہننی چاہیے, نہیں پہنے, نو ہارم. فلانی خوراک نہیں کھانی چاہیے, ٹھیک ہے نہیں کھائیے, جو اگر وہ اتنی وائٹل نہیں ہے فائن, نہیں کھائیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے پاس ایک خاتون آئی تھی, ایک پیشنٹ تھی جس کو نا مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو پری ٹرم اس میں جا رہی ہے, تو میں نے اس کو ریسٹ ایڈوائز کیا. تو میرے پاس آئی, وہ کہنے لگی کہ جی میرے تو گھر میں جو میری ساس ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی جو کھانا پکا رہے ہو تو مسالہ بھی سل پہ پیسنا ہے, کیونکہ ہمارے زمانے میں کوئی مشینیں نہیں ہوتی تھی, ہم تو سل پہ پیستے تھے. اچھا, یہ ایک بہت بڑا کامن ایک ٹراما ہے. مجھے دیکھیں, پہلے آپ کو 1 مہینے 2 مہینے ہر گھر والا بڑا خوش نظر آتا ہے, یو نو ان اے نارمل ہاؤس ہولڈ, کہ جی ننا مہمان آنے والا ہے. لیکن پھر یکایک ہم ایک ایٹیٹیوڈز میں تبدیلی دیکھتے ہیں ڈاکٹر سادہ, کہ کہا جاتا ہے کہ جی بچے تو ہر کوئی پیدا کر رہا ہے, کوئی بیماری تھوڑی ہے, اٹھو کام کرو. اور وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے, جیسے بھی ڈاکٹر روبینہ نے کہا کہ جی مسالہ بھی سل پہ پیٹا جائے, اور 2 اگر بچے اور ہیں تو ان کا ناشتہ پانی بھی کرو, ہسبینڈ کو بھی دیکھو کیا ہوا, ہٹی کٹی ہو, صحت مند ہو. حالانکہ کوئی پریگننسی دوسری پریگننسی سے ایک جیسی نہیں ہوتی, مختلف ہوتی ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ ایکچولی دیکھیں 50 ایئرس 60 ایئرس پہلے کام کے ماحول میں فرق ہے. دیکھا جائے تو 50-60 سال پہلے ہمارے ڈائٹری ہیبٹس الگ تھے, ہمارا آرگینک فوڈس تھے. تو جیسے جیسے چیزیں بدلتی ہیں, ہم تو ہر چیز میں فرام دی ٹاپ ٹو باٹم ہر چیز میں چینجز آ جاتی ہیں. اسی طرح 50 ایئرس بیک ہمارے پاس موبائل نہیں تھے, ٹی وی نہیں تھا, تو چیزیں بدل گئیں. تو اب ڈیلیوریز میں, ہیلتھ ایشوز میں, بیماریوں میں بھی چیزیں بدل گئی ہیں. کہنا کہ پہلے بھی آرام سے ہو جاتی تھی, اب
فرق ہے, بہت ڈفرینس ہے. دوسری چیز ہے کہ پہلے جو ہے وہ 10 ہو جاتی تھیں, 9 اور 11 بچے ہیں, ان میں سے 4 رہ گئے, 5 رہ گئے. اب کیونکہ پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا ہے, تو ایک تو ڈیتھ ریشوز کم ہو گئے ہیں. ساتھ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پہلے جو فیملی سائزز بھی چھوٹے ہو گئے ہیں. 3-4 بڑے اہم سوالات ہیں جس پہ ہم نے بات. ربینہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آئی وی ایف اسپیشلسٹ ہیں. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. جو لوگ آئی وی ایف کے لیے جاتے ہیں اس میں اکثر دیکھا گیا بیکاز آبویسلی ملٹیپل برتھس ہونے کا, ٹوئنز ہونے کا, ٹرپلٹس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سم ٹائمز. اینڈ آف کورس دا ہیومن باڈی از ناٹ ڈیزائن ٹو کیری سو مینی بیبیز. وہاں پہ بھی پری میچور برتھس ہوتی ہیں اور اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی سروائیول ریٹ کیا ہے. اس پہ ہم ڈاکٹر ربینہ کی بات کریں گے. کھانے پینے کا انہوں نے ذکر کیا. بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کیونکہ کئی ہمارے یہاں جی دیسی ٹوٹکے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 8واں مہینہ جیسے ہی شروع ہو وہ دیسی گھی پلانا اور کھلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیسٹر آئل, آل دیز تھنگز انفارچونیٹلی کین لیڈ ٹو کریٹیکل ہیلتھ کنڈیشنز اور ان متس کو برتھ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. بات ہم کر رہے ہیں پری میچور برتھس کے حوالے سے. نمبرز ریشوز بہت ہائی ہیں, وجوہات بھی جان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑا اہم ہے کہ ہمارے پینل آف ایکسپرٹس یہاں پہ موجود ہیں تو یہ جان سکیں کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھتے ہوئے ایک حاملہ خاتون وہ گھرانہ پری میچور برتھس کو اوائڈ کر سکتا ہے تاکہ ان ننھے بچوں کی جانوں کو بچایا جا سکے. اس وقت جو کالر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شازیہ, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی شو چل رہا ہے نا ٹی وی پہ, ہم صاحب سے بات کرنے تھی, کروا سکتی ہیں بات؟ آپ ایک تو میری پی سی آر سے ریکویسٹ ہوگی ان کا والیوم تھوڑا اونچا کر دیجئے اور آپ سوال کیجئے, سب آپ کی بات سن سکتے ہیں. میں یہ بول رہی ہوں یہ ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے نا, ان سے صاحب سے بات کرنی تھی, کروا سکتی ہیں بات آپ؟ کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ ٹی وی پہ شو دکھا رہے ہیں نا آج کا تڑکا. آپ نے غلط جگہ پہ کال کیا ہے اور میرے پی سی آر نے بھی پتہ نہیں کیوں آپ سے بات کیے بغیر کال ٹرانسفر کر دی. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اب ہم آگے لے کے چلتے ہیں جی پروگرام کو. بات کر رہے ہیں کہ کس طرح پری میچور برتھ کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے یا پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر ربینہ کیا کہیں گے آپ؟ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نا پریڈکٹ کرتے ہیں, لائک اگر کسی میں ایک بچہ پہلے وقت سے پہلے ہو چکا ہو تو اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ اگلی پریگنینسی میں بھی یہ والے پرابلم ہو سکتے ہیں. صحیح. تو اس کو جلدی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. ایک کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو ہم دے سکتے ہیں اس کو پریونٹ کرنے کے لیے, اور ساتھ میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی بچے دانی کے منہ کے اوپر ایک ٹانکا لگایا جا سکتا ہے کہ جو کہ آگے چل کے نا پریٹرم تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیتا ہے, کیونکہ اس میں آپ یہ سمجھ لو کہ ہر گزرنے والا دن جو ہے نا بچے کے لیے بونس ہوتا ہے. تو مجھے بڑی اچھی بات آپ کی لگی تھی جیسے آپ نے آف لائن کہا تھا کہ بہترین انکیوبیٹر ایک حاملہ عورت کا اپنا ووم ہے. بالکل جی. تو وہاں پر اگر وہ ماں کے پیٹ میں بچہ جتنے دن زیادہ گزار لے گا اتنا بچے کے سروائیول کا چانس زیادہ ہوتا ہے, اور آخر میں نا ہمارے لیے ایک ایک دن کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. لائک 2 دن یا 3 دن بھی اگر ہم نے پریگنینسی پرولونگ کر دی تو اس سے بچے کے آؤٹ کم پہ بہت فرق پڑتا ہے. پھر ایک ٹیکا ہوتا ہے, انجیکشن ہوتا ہے اسٹیرائڈ کا, جو کہ ہم ماں کو لگاتے ہیں تو وہ ماں کے جسم سے بچے تک پہنچتا ہے اور جا کے بچے کے پھیپڑے کو مضبوط کرتا ہے. تو وہ کیسز جس میں ہمیں لگے کہ ہاں وقت سے پہلے ڈیلیوری ہونے کا چانس ہے اس میں ہم وہ انجیکشن دے دیتے ہیں, اور اس سے کہتے ہیں 50% جاتی ہے بچے کے آؤٹ کم میں. تو اگر اس انجیکشن کے بغیر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں, اور جو انجیکشن لگنے کے 24 سے 48 گھنٹے کے بعد جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان دونوں کے آؤٹ کم میں, سروائیول میں, یا آگے ان کو جو بیماریاں ہوں گی, نرسری کا ایڈمیشن ہوگا, ان سب میں آلموسٹ 50% امپروومنٹ آ جاتی ہے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور اسی کے حوالے سے جو مختلف متس ہیں یہ بھی میں کور کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صدف, جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ چکنائی کا استعمال, دیسی گھی کا استعمال یا کیسٹر آئل کا استعمال, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو برتھ میں, لیبر میں مدد دیتی ہے, لیکن ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اچھے خاصے نقصانات ہوتے ہیں. اگر آپ کیسٹر آئل کو اگر رینج سے زیادہ دے دیں تو وہ کوئی بھی چیز ایکسیڈ کر دیں گے تو اس کے نقصانات ہیں. صحیح. موسٹلی کیسٹر آئل اتنی تعداد میں دے دیا جاتا ہے کہ ایک تو لیبر پین تو ہو ہی جاتے ہیں, سروکس اوپن نہیں ہوتا, لیبر پین ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں سیزر کی طرف جانا پڑتا ہے. یہ تو ڈاکٹر ربینہ زیادہ اچھے سے بتاتی ہیں. پھر اس میں لوز موشن اس کا سائڈ افیکٹ ہے, اور وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہو جاتا ہے کہ مدر ڈی ہائیڈریٹڈ آتی ہیں. مدر اگر ڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو ایونچولی بچے پہ افیکٹ پڑتا ہے. سیکنڈ اسٹیج آف لیبر, تھرڈ اسٹیج آف لیبر بڑھ جاتا ہے. بچہ موسٹلی جب باہر آتا ہے ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے, وہ آکسیجن اس کو صحیح نہیں ملتی,
تو گاڈ فاربڈ وہ سی پی چائلڈ یعنی وہ اس کو آکسیجن نہیں ملتی تو وہ بچہ روتا نہیں ہے, تو وہ اللہ نہ کرے معذوری کی طرف بھی جا سکتا ہے. سو یہ جو اس وقت کا برتھ کا ٹائم ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہا کہ 1 سے 5 منٹ کا وقت, اس میں بچے کی اگر نمکیات کی کمی ہے, اس کو آکسیجن نہیں پہنچ رہی, یا وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے, یہ اس کی آنے والی زندگی میں بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا کر سکتی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا بات کر رہی ہوں؟ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں سدرا, میں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ مجھے بتائیں کہ جو نیو بورن ہوتے ہیں جی ان کو کس مطلب آپ بچہ کس ویٹ کا ہو کہ آپ کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے ڈیلیور کرنا؟ بالکل صحیح. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سانسیں اتنا کچھ کھلا دیتی ہے کہ بچہ موٹا چاہیے. صحیح. اور کس ایج میں بچے کو دودھ چھڑا کے اور کھانے پہ لانا چاہیے؟ بالکل صحیح. آپ کی بلکہ سوال کو میں مزید اور ایڈ کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو یہ بتائیے گا کہ آئیڈیل ویٹ بچے کا کیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے مدرز فیڈ از دا بیسٹ فار دیم, لیکن جو پری میچور بچے ہوتے ہیں جن کو اپنے شروع کے ایام ایک پروبیبلی انکیوبیٹر میں گزارنے پڑ رہے ہیں, تو کیا ان کو بھی مدرز فیڈ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں, از دا بیسٹ اینڈ بیسٹ. ایک تو وہ ہر ہارمفل چیزوں سے پاک ہوتا ہے, اس کو دینا آسان ہے, اس میں کوئی انفیکشنز کے چانسز نہیں ہوتے ہیں. فار پری میچور ایز ویل اور فار میچور, مطلب ہر طرح کے بچوں کو وہ دیا جاتا ہے. کہتے ہیں ایسے کہ فورٹیفائڈ ملک مدر ملک دیا جاتا ہے, بٹ ہمارے ملک میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ ایونچولی بچوں کو مدر فیڈ دے سکتے ہیں. اگر مدر فیڈ کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے, مدر کو نہیں آ رہا, مدر کا کوئی بھی ایشو ہے, تو آپ کے پاس جو ملک ہے ٹھیک ہے وہ آپ ڈاکٹر ربینہ آئیڈیل ویٹ بیکاز ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ کبھی مدر کا ویٹ پروپورشن میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے, کبھی بیبی بہت زیادہ ہیلدی ہو جاتا ہے. ان اینی کیس ڈز دیٹ کاز اینی کمپلیکیشنز؟ دیکھو 2.5 kg سے لے کے 3.5 kg تک جو ہے نا وہ آئیڈیل ویٹ ہے جو ہمارے لیے, جس میں ڈیلیوری میں کمپلیکیشنز کا چانس کم ہوتا ہے اور بچہ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کو پرابلمس نہیں ہوتی. سو 2.5 to 3.5 از دا بیسٹ. اس سے کم ہے, اس سے زیادہ ہے, اس میں پرابلمس ہو سکتے ہیں نا. تو بہت موٹا بچہ جو ہے وہ یوزلی بہت ہیلدی نہیں ہوتا. مدر کو ڈائبٹیز ہو تو بچہ بہت ہیلدی ہو سکتا ہے. یوزلی آپ بہت کھلا بھی رہے ہو تو بچے کے وزن پہ اتنا نہیں فرق پڑے گا انلیس یو ہیو گاٹ سم پرابلم. مطلب ایک نیچر کا میکینزم ہے نا چیزوں کو بیلنس کرنے کا. اگر آپ بہت بری طرح سے انڈر وہ ہیں, جیسے فیمائن والی کنڈیشنز ہوتی ہیں نا کہ بالکل کچھ کھانے کو ملا ہی نہیں ہے, تب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بہت فرق پڑتا ہے. لیکن ادر دین دیٹ بچہ یوزلی اسے جو چاہیے ہوتا ہے ماں کے جسم سے لے لیتا ہے. لیکن بہت ساری خواتین جو پہلے 3 مہینے میں یا پہلے ہی ٹرائمیسٹر میں بہت زیادہ ویٹ پٹ آن کر لیں, حالانکہ ابھی تو بیبی کی وہ ڈیولپمنٹ سٹیجز بھی نہیں آئی ہیں, اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اٹس اونلی دا مدر ہو از پٹنگ آن دا ویٹ ایٹ دیٹ ٹائم. یس اٹ از دا مدر. دیکھو پریگنینسی میں نا ہمیشہ ایٹنگ فار 2 از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. آپ کو ڈائٹ بیلنس رکھنی چاہیے اور تھوڑا سا مطلب ایک ہماری لمٹ ہے. اگر آپ کا وزن اسٹارٹ آف پریگنینسی پہ آلریڈی 60 kg سے زیادہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 10-12 kg وزن گین کرنا ہے. اگر آپ کا ویٹ اسٹارٹ آف پریگنینسی پہ 50 kg سے کم ہے دین اٹس فائن, آپ 8 to 10 kg. اچھا, میں فرح کی طرف بھی جانا چاہوں گی کیونکہ ہاؤس ہولڈس میں جو سیناریو ہے وہ بڑا اہم ہے. ویسے تو میڈیکلی ہمارے پاس کم ریزنز ہیں ٹو بلیو کہ اسٹریس کین انڈیوس پری میچور برتھ, لیکن طور پہ اگر آپ کے گھر میں اوور آل اسٹریس بہت زیادہ ہے, فٹیگ بہت زیادہ ہے, کسی قسم کا ایموشنل پریشر اور سائیکولوجیکل پریشر ہے, دیٹ کین ریئلی پلے اے ہیوک ود دا مدرز اوور آل ہیلتھ ایز ویل. فرح کیا کہیں گی آپ کے خیال میں ڈیورنگ پریگننسیز اگر گھر میں کوئی بھی ناچاکی چل رہی ہے, آلریڈی کچھ ایشوز ہیں, what kind of an impact does that have on the mother? Obviously اس طرح دیکھیں اوور آل if you talk about the hormones of the body, مطلب why do we, ہم رو کیسے پڑتے ہیں, ہمارے پاس آنسو کیسے آتے ہیں, it means that we are feeling something, ہماری باڈی میں کچھ چینجز آئی ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے آپ کے آنسو نکلے. اٹ مینس کہ آپ کی باڈی میں جو کچھ ہے وہ ہر چیز فیل کر. آپ کا بلڈ پریشر وین یو ڈونٹ سلیپ تو آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. اٹ مینس کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں کا جو اوور آل افیکٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہیں اینڈ یو آر ناٹ انڈر دا پریشر آف XYZ جو بھی آپ کہہ لیں. ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں جو ریلیشن ہوتا ہے دیٹ آلسو میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. اچھا, آئی آلسو وانٹ ٹو گو ان ٹو دا فیکٹ کہ اس کی کیا کوئی میڈیکل یا اس کی کوئی فزیکل چینجز کی کوئی ریزننگ ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صادف اینڈ ڈاکٹر ربینہ اکثر جب خواتین بہت حساس محسوس کرتی ہیں, صرف مجھے پہلے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا, ویل کنٹینیو, کیا ان کے جو ہارمونل چینجز جو فزیکل چینجز اس سے وہ گزر رہی ہیں, کیا واقعی اس سے خواتین زیادہ حساس ہو جاتی ہیں ڈیورنگ پریگننسی؟
डॉक्टर रुबीना? हाँ बिल्कुल हो जाती हैं. देखो प्रेगनेंसी में तो सारा खेल हार्मोन्स का चल रहा है ना, कुछ हार्मोन्स हाई लो हो रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आप मूडी हो जाते हैं, इमोशंस होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही. तो आप तीनों का मानना ये है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज मेडिकल रीजन टू बिलीव इट एज वेल, कि आप ज्यादा सेंसिटिव होंगे तभी आपको ज्यादा केयर और मोहब्बत की इस वक्त जरूरत है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जरा IVF सर्वाइवर्स यानी उसके IVF के थ्रू होने वाले मल्टीपल बेबीज अगर एक साथ हैं, उनके सर्वाइवल और उनकी प्री मैच्योर बर्थ पे भी बात करेंगे. हमारे साथ रहिए.